एक मेहमान आरजे आयशा के साथ सिर्फ FM 107 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप हैं हमारे साथ, जी हाँ बिल्कुल, FM 107 पर आप हमारे साथ हैं। और प्रोग्राम वही जो इस मुबारक महीने के साथ साथ चल रहा होता है, यानी कि रमज़ान एक मेहमान। और इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। शामिल होकर करेंगे क्या भाई, आप जो है इस महीने से मुतालिक जो बात भी आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप प्रोग्राम में मुख्तलिफ, जिस तरह से हमारे जो साथी हैं वो इससे रिलेटेड अशार सुनाते हैं या फिर जो है कोई अच्छा सा कलाम सुनाते हैं, तो इसके साथ भी आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जिस समय इन वक्त का ये उसूल के रुकता नहीं है, तो इसी उसूल के तहत हम जो है इस दिन तक आ पहुँचे हैं कि जब अब रमज़ान जो है ना सिर्फ ये कि अपना आधा सफ़र तय कर चुका है, बल्कि अब वो जो है इधर की तरफ बढ़ रहा है जहाँ से विदाई जो है लम्हात करीब आ रहे हैं। और जब मैं इस तरह से कह रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई अभी से मैंने क्यों उन लम्हों को याद करना है, लेकिन शायद उसकी याद जो है हमें उसकी कद्र करने में मदद दे दे। और ये जो है हम जब उसको याद करें कि भाई ये विदा होने लगा है, तो हम मज़ीद उसकी कद्र करें, मज़ीद उसमें जो है अपने लिए वो फ़वाइद समेटें जो अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं। ये बात भी तो है ना समीन, बिल्कुल सही कि भाई रोज़े के जो फ़वाइद हैं वो पूरे, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई रोज़े का फ़ायदा जो है हमारी इबादत की हद तक तो होता है, लेकिन दूसरे काम में मुतासिर होते हैं, या फिर ये कि भी रोज़े का फ़ायदा जो है वो इस तरह के जो है जिस्मानी मुख्तलिफ चीज़ों में तो काम में आ जाता है, लेकिन दीगर मुकामात पर जो है कोई और इसका जिक्र नहीं, इस तरह से नहीं है। बल्कि आपके जो है ना सिर्फ ये कि रूहानी फ़वाइद हैं, बल्कि जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। और यही बात है कि आज हम जो है बड़े खुश हैं इस बात पर, अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें ये माह अता किया जिसमें के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और इस बात पर भी अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है। हम उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उसने हमें इसकी तौफीक दी कि हम जो है ये रोज़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो रोज़ा रहना ये जो है बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन उस वक्त आसान हो जाता है जब हम यकीन रखते हैं, जब हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा रब है और उसकी जो हिकमत है, उसका जो हुक्म है और उसने जिन चीज़ों की तरफ हमें राग़िब किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत, उससे ताल्लुक़ हमारे लिए सारे काम आसान कर देती है। सहारा हो तो फिर बस यही एक सहारा काफ़ी है। और ज़िंदगी में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो बहुत सारे सबक दे जाती हैं। तो हम देख रहे थे कि ये जो रोज़ा है और इसके जो तबी फ़वाइद हैं, ये जो है हमारे हर जिस्म के हर हिस्से के लिए हैं, यानी कि सर से लेकर पाँव तक। इस पर जो तहक़ीक़ात रिसर्च का सिलसिला शुरू हुआ तो कहते हैं कि 1974 से शुरू हुआ। और ये जो है वेबसाइट है न्यूज़ अलर्ट, जो कि पाकिस्तान से शाया होता है ये। और यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि भाई ये आज तक जारी है। इसके दौरान सही मानों में सर से लेकर पाँव तक रोज़े के जो फ़वाइद हैं उन पर बाकायदा रिसर्च की गई। और ये कहना गलत ना होगा कि हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा रोज़े की बरकत से फैज़याब होता है, जबकि रूह पर रोज़े के असरात का शुमार ही मुमकिन नहीं। तो सामीन, अगर हम थोड़ा सा इस पर जो है तफसीली नज़र डालना चाहें तो अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारा जिगर है ये वेयर हाउस है इंसानी जिस्म का, और इसका जो काम है वो है दवा से लेकर ग़िज़ा तक हज़म करना और उसे जो है पार्ट ऑफ द बॉडी बनाना। इसके लिए जो कुछ भी हम खाते हैं, इसीलिए तो उसे हज़म करने के लिए जिगर को फ़ौरन ही काम करना शुरू करना पड़ता है। और इस तरह से ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये पूरा साल बहुत ही कम आराम कर पाता है। तो सामीन, रोज़े की हालत में चूँकि हम खाने पीने से मुसलसल कई घंटों तक परहेज़ करते हैं और वो भी पूरे एक महीने के लिए, तो फिर जिगर को आराम पहुंचता है और वो इस एक महीने में
ریفریش ہو جاتا ہے اور آئندہ پورے سال کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف چیزیں معلوم کی گئیں تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزے کی وجہ سے جسم میں انسولین کی جو حساسیت ہے وہ بڑھتی ہے، اور انسولین میں جو مزاحمت ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ خون میں گلوکوز کی مقدار یعنی شکر کی مقدار بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ اور اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو ایک لمبے عرصے تک روزے رکھا جائے تو جگر میں جو محفوظ شدہ گلائکوجن ہے، یہ جو مادہ ہے، اس کی مقدار بھی کم ہونے لگتی ہے۔ تو سامعین، جگر کے ارد گرد جمع شدہ چربی کم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں، بہرحال اس کا پورا اوور آل ایک جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ جگر پورے مہینے کی اوور ہالنگ سے گزرتا ہے، جس سے نہ صرف خود جگر کو بلکہ کم و بیش پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور سامعین، ویری امپورٹنٹ کہ بھئی اگر جو ہے دن کے چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا جائے اور یہ روٹین اگر چند روز تک برقرار رکھا جائے تو پھر یہ جو کینسر ہے اس کے پھیلنے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے نا بڑی بات۔ تو سامعین، بات یہ ہے کہ جس چیز میں جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسی طرح سے انجام دیا جائے جیسا کہ اس کا انجام دیا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پورا دن جو ہے رکے رہے اور پھر جب افطار کا موقع آیا تو پھر وہ ساری چیزیں جو نقصان کا سبب ہو سکتی ہیں، چکنائی اور دیس اینڈ دیٹ، تو وہ اتنے زیادہ مقدار میں لے لی کہ پھر وہ پورے دن کا جو ایک ایکٹیویشن تھا اچھے چیزوں کا وہ سارا جو ہے الٹ ہو گیا ہو۔ تو اعتدال، صبر اور سمجھداری سے کام ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ پیارا سا انعام ماہ رمضان اور تیرے محبوب کو تو نے بخشی ہے الہی ہم کو وہ عقلیں، اس مہینے میں جو ہے بری باتوں سے بچتے ہوئے اس کو اپنی عادت بنا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے روزے کے مقصد کو پالیں۔ اور 3 دنوں تک جو ہے ایک فوجی انداز میں تربیت کرتا ہے۔ روزے دار کا اجر و ثواب ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان سب کے ساتھ پھر ہمیں یہ بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور افطار کے بعد جو چاہیں کرتے پھریں، یا زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں اور پھر سہپارے وغیرہ پڑھ کر ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، بلکہ دراصل جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزہ، نماز اور جو دیگر عبادتیں ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس طرح سے تربیت یافتہ ہو جائے کہ اس کی پوری زندگی، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ڈیلنگز، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو جائے۔ وإن تبغ المزيد والغير عنك نساء، اللہ ہم کہتے ہیں تو پھر جس رب العالمین کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں تو اس نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ جو ہے بالکل لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جو ہے روزے کا معاملہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے نا سامعین؟ ایک بچہ یا پھر ایک فرد سب کے ساتھ تو سحری کھائے اور افطار کے وقت تک دوسروں کے سامنے تو وہ کچھ نہ کھا رہا ہو، لیکن اگر چھپ چھپا کر پانی پی لے یا کچھ کھا لے تو پھر کسی کو خبر نہ ہو سکے گی، اور اس کے لیے تو ہم بچوں کا ہی مثال لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو فرد جو ہے حقیقت میں روزہ رکھتا ہے تو وہ سخت بھوک پیاس میں بھی کچھ کھانے پینے کا خیال تک دل میں نہیں لاتا۔ تو ہے نا یہ احساس کہ اس کا اپنے اللہ پر کتنا زبردست یقین ہے کہ بھوک پیاس کی بھلے تکلیف اٹھا لے مگر اللہ کے ڈر سے کچھ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھئی اس کی جو حرکتیں ہیں، اس کے جو کام ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، سب جو ہے پوری دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی ایک چھوٹی سی حرکت بھی نہیں چھپائی جا سکتی۔ اس طرح جو ہے وہ جتنی جو ہے اس ٹیسٹنگ میں پورا اترتا ہے اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔
اور سامعین یہ جو ہم جو ہے ایک وقت پر جو ہے سورج کے نکلنے سے پہلے کھانا پینا روک دیتے ہیں اور سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے پھر کھانے پینے لگتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ایٹ لیسٹ آفٹر فیو آورس جو ہے ہم اس طرح سے اپنا جو ہے ایک روٹین جو ہے بنا سکتے ہیں کہ بھئی کچھ دیر بعد کھا لیا. لیکن دنیا میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر پھر سورج کا جو نکلنا ہے وہ جو ہے بالکل ریئر ہو جاتا ہے. جیسے یہاں میں دیکھ رہی ہوں یہ کالم جس میں جو ہے انہوں نے عنوان دیا ہے دنیا کا وہ علاقہ جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے روزنامہ پاکستان سے میں نے لیا ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ اوسلو جب صبح کے وقت سورج کی کرنیں زمین پر بکھرتی ہیں، تو یہ اوسلو کے وہاں سے جو ہے نیوز ڈیسک سے یہ خبر جو ہے ہم اس آرٹیکل نے لی ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی جو صبح کے وقت سورج کی کرنیں زمین پر بکھرتی ہیں تو ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، رات ہوتی ہے اور ہر شے اندھیرے میں لپٹ جاتی ہے. دنیا بھر میں دن اور رات کا پہیہ یوں ہی گھومتا ہے. لیکن بر اعظم انٹارکٹیکا، یہاں تو گویا کوئی اور ہی دنیا ہے جہاں نصف شب کے وقت بھی سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے. یہ ایک ایسا طلسم ہوش ربا ہے کہ جہاں سورج نکلتا ہے تو 6 ماہ غروب ہی نہیں ہوتا، اور جب غروب ہوتا ہے تو 6 ماہ تک طلوع نہیں ہوتا. اور موسم گرما کے دوران انٹارکٹیکا میں ہمہ وقت سورج چمکنے کا ذکر تو پہلے بھی ہوتا تھا، مگر اب ایک ریسرچ کرنے والے نے دنیا کو ایک دلچسپ تصویر کی صورت میں یہ منظر بھی دکھا دیا ہے کہ اس جگہ دن اور رات کے 24 گھنٹے کیسے نظر آتے ہیں. اور میں اس آرٹیکل میں اس تصویر کو دیکھ رہی ہوں جس میں سورج مختلف ڈائمنشنز پر تو ہے لیکن غروب نہیں ہو رہا. وہ بالکل جیسے اگر سمندر کے پاس کا یہ منظر ہے تو سمندر سے پانی سے جو ہے بالکل اونچائی پر ہے، اور پھر ایک تصویر ہے جہاں پر وہ جو ہے اس کے قریب آ گیا ہے، اور دوسرے میں لگ رہا ہے کہ وہ سمندر میں اترنے لگا ہو، لیکن بس یہیں تک کا اس کا سفر. انسانی زندگی مختلف پہلوؤں سے جو ہے اجاگر ہوتی ہے، مختلف شعبے ہیں اس کے انسان کی زندگی میں، یعنی کہ وہ جو ہے جہاں اپنی جو ہے صحت کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے صحت بہت ضروری ہے. وہیں جو ہے اس کے لیے پھر معاشرہ، سوسائٹی بھی بہت ضروری ہے، اور انسان کے اخلاق جو ہے وہ اس کو معاشرے میں ایک مقام دلاتے ہیں یا اس کی ایک حیثیت کا تعین کرتے ہیں. تو سامعین، یہ جو روزہ ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ جو ہے روزے کے اخلاقی اور معاشرتی فوائد بھی بڑے ہیں. تو جیسا کہ ہم اس کے معنی دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہوئے رکنے کے یا باز رہنے کے. تو سامعین، اس کے یہ جو ایک عظیم الشان تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ وہ تحفہ ہے جس سے مردہ دلوں میں جان پیدا ہوتی ہے، ایمان کو تازگی، روح کو سکون اور جسم کو قوت میسر آتی ہے، وہ قوت جو ایمان کی وجہ سے میسر آتی ہے. رمضان کے مہینے کا ڈیفیکلٹ سا ٹاسک ہے، مشقت ہے، لیکن جو لوگ اس کو براہ راست ڈائریکٹلی اس سے آشنائی حاصل کرتے ہیں یا اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو انہیں اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی برکتیں ہیں اور کتنی جو ہے اس میں رحمتیں ہیں. گویا عمل ان کے لیے جو ہے باعث مشقت نہیں بلکہ سکون اور جسمانی فائدے کا سامان معلوم ہوتا ہے. پاتا ہے کیونکہ یہی تو احساس رہتا ہے نا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے جو ہے پھر جو تو اپنے ساتھ لے جانا ہے، جو چیزیں اللہ کے آگے پیش کرنی ہے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جو عبادات ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے ایک سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر ایک انسان کو جو ہے روزہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو کہ اللہ قبول کر لے، جسے خوش رہ گزارنا ہے، تو پھر اسے ہر قسم کی برائی سے بچنا ہوگا، جس میں کہ جو ہے ایون جو ہے بری بات کہنے سے بھی بچنا ہوگا، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہوگا. اور جب یہ ساری چیزیں وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے یا اس کی طرف سے کانشیس ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، وہ جو ہے امپروو ہونے لگتی ہیں. اور جب انسان اخلاق میں اچھا ہوتا ہے نا تو اس سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارے سے اخلاق والی جو میڈم ہیں، جی ہاں فرزانہ جی، تو ان سے جو محبت کا عالم ہے کہ ان کو دیکھ لو
تو دل خوش ہو جاتا ہے اور پھر ہم ان کو اشارے کرنے لگتے ہیں کہ چلی آئیں. جس میں ان پروگرام رمضان ایک مہمان اور دو قسم کی آمد ہوئی ہے. ایک تو ٹیلی فون کال اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی پیاری سی جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جو اخلاق میں بہت اچھی ہیں, بہت پیاری سی ہیں, فرزانہ جی ہمارے ساتھ ہیں. تو فرزانہ جی ویلکم, شکریہ کہ بھائی آپ رونق افروز ہوئی ہیں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اور کال جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے نہیں پھر آ گئی. آپ کی آواز سننے کے بعد تو دوبارہ آنی ہی ہے. تو دیکھیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج پھر ایک بار میں ایکسٹرا خوب شیخ محبوب محترمہ فرزانہ ظفر میڈم جی صاحبہ جی کو ویلکم دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں آپ کے پروگرام ماہ رمضان. جی فرزانہ جی آپ کو جو ہے ویلکم کر رہے ہیں. میں ذرا یہ اپنے کانوں کو لگا لوں, اب مجھے آواز آئے گی. جی بھائی کانوں میں نہیں لگا ہوا تھا اس لیے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. کون صاحب ہے؟ جی میں شیخ محبوب. ارے شیخ حاضر خدمت. بات سنیں شیخ محبوب بھائی, آپ بھٹکتی روح چین نہیں ہے کہیں پہ, ہیں ٹک کے نہیں بیٹھتی کہیں, ادھر میں آئی نہیں اور شیخ محبوب آیا نہیں. ہاں دیکھیے ماشاء اللہ آپ کا تو رمضان لائیو پروگرام شروع ہوتا ہے تھوڑا دیر سے تاخیر سے, لیکن آپ ماشاء اللہ اتنا لگاؤ ہے آپ کو ریڈیو 107 FM سے کہ آپ پہلے آ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ہم جس طرح سے آپ دل سے چاہتی پسند کرتی, اس میں اتنی محنتیں کر کے اس کو سوارتی ہیں پروگرام کو, تو ہمارے بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا کہ ہم بھی تو کچھ اس سے جڑے رہیں. دیکھیں لاجک لے آئے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں دل سے دل کی راہ نکلتی ہے نا, تو اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جی نہیں ماشاءاللہ. ویسے بھی ہم پرسنلی بھی مل چکے ہیں فرزانہ ظفر میڈم جی سے, اور ایسی شخصیت ماشاءاللہ بہت دل خوش کر, جیسا کہ آپ فرماتے نا دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے. عائشہ جی محترم. اور اس پروگرام میں جو ہے نا اگر آپ کچھ رمضان کے حوالے سے بات کر لیں تو فرزانہ جی زیادہ خوش ہو جائیں گے نا. بالکل بالکل بالکل. جی بس میں ہمیشہ کی طرح ایک دو لائنیں حمد پاک سنا کر اجازت چاہوں گا. بہت اچھے, سنائیے. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں بھی نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں بھی نہ تھا. تھا مگر تو ہی تو, تھا مگر تو ہی تو, وحدہ لا شریک لہو, اللہ 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 اللہ. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت شکریہ جناب. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سر کہتے ہیں کہ دعائیں بھی عبادت ہے, تو دعا ہم کو رمضان کے مہینے میں ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ مانگتے ہی رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والے خوش ہوتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ بے شک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ کہہ رہے تھے ہمارے شیخ محبوب صاحب, اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, وہ دینا چاہتا ہے, وہ بار بار آواز دیتا ہے کوئی کہ میں جو جس کو دے سکوں. اور خاص طور پر یہ بھی ایک عبادت ہے, کہتے ہیں عبادت کا مغز ہے بلکہ دعا کرنا, تو یہ بھی, اور خاص طور پر جب جوانی میں اگر یہ کی جائے تو اس کی کیا بات ہے. وہ کہتا ہے, آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب ہم نے صاحب کے ساتھ ہی حلقے میں کچھ سنا ہوگا کہ بھائی دعا نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور یہ جو بندگی ہے, طریقہ جو عبادت کا ہے, یہ اگر جوانی میں, بڑھاپے میں تو سبھی ڈر جاتے ہیں اور سبھی کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن اگر جوانی میں کی جائے تو کیا بات ہے. ایک شاعر نے کیا کہا ہے کہ ہے لطف بندگی فقط عمر شباب میں, ہے لطف بندگی فقط عمر شباب میں, شاید کہیں یہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں. واہ. اور دیکھیں آپ کے ایک اور ساتھی جو ہے آپ کی وجہ سے جو جوائن ہو رہے ہیں. اچھا, تو میرے شو میں تو نہیں آتے, سارا آپ کے جو کریڈٹ میں جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق حسین بات کر رہا ہوں. اشفاق صاحب خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے.
آپ کی مہربانیاں ہیں, آپ کی دعائیں ہیں, اور یہ کہ تھوڑا آپ سا آپ کے receiver ساتھ سے تھوڑا یہ دور ہو جائیں. اٹھک پٹک کیا ہو رہی ہے. ہاں یہ جو ہے بہت زیادہ جی جی نہیں, آپ کی آواز کے ساتھ ہی کچھ ہو جاتا ہے پھر. میں آپ کو ایک عرفانہ کلام کا ایک مصرع سنانا چاہتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو. ایک مصرع سن لیں فرزانہ جی. ضرور انشاءاللہ. لیکن اتنی ڈسٹربنس کے ساتھ نہیں سن پائیں گے, آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹربنس ہے. جی ابھی نہیں, ایسی کال ہم نہیں لے سکتے معذرت کے ساتھ, بہت ڈسٹربنس کہ ہے. بیک گراؤنڈ میں بہت ساری آوازیں. اچھا, آج 16واں روزہ ہم نے 16واں روزہ گزارا, تو ہمارے کتنے سامعین ہیں جن کو یہ پتا ہوگا کہ 16ویں روزے میں کیا ہوا تھا؟ مکہ فتح ہوا تھا. بہت بڑی بات ہے یہ. 16 میں ہوا تھا یا 17؟ مجھے جو میں نے پڑھا ہے وہ 16 پڑھا ہے, ہو سکتا ہے کہ 17 میں بھی ہوا ہو. اصل میں مجھے نا غزوہ بدر یاد آ گیا فوراً سے. کیا ہوا تھا جیسے ہی آپ نے کہا, تو 17 رمضان کو جو ہے غزوہ بدر, وہ لیکن یہ 16 کو جو میں نے پڑھا ہے وہ فتح کا, کیونکہ ہم دونوں عالم نہیں ہیں, تو ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور کچھ جو یاد رہ گیا ہو. ہاں, تو میں نے تو یہی پڑھا تھا کہ 16ویں روزے میں جو ہے نا وہ مکہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا, اور یہ بہت بڑی ہماری فتح تھی. تو یہ جو ہے آپ جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم عالم نہیں ہیں, تو اس پر جو ہے ہاں سرچ بھی کرتے ہیں, اور آپ جس طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں وہ یہ کہ بھئی وی شوڈ نو, ہمیں معلوم کرنا چاہیے. تو دیٹس گریٹ. اور ہم آپ کو اس سے پہلے والے حلقے میں بھی یاد کر رہے تھے, کیونکہ اس دن جو ہے بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ جو یہ ساری سچویشن ہے اس وقت رمضان کے ساتھ, کہ اسکول بھی چل رہے ہیں, امتحانات بھی ہیں, آن لائن ہیں, تو وہ امائیں جو ہے بچوں کو بھیج کر فارغ ہو جاتی تھی صبح, ابھی وہ ان کے ساتھ بیٹھنی ہوتی ان کو. ارے وہ کہاں ساتھ ہوتی ہے, وہ بچوں کو لے کر ساتھ سو جاتی ہیں. اور کیا, ہمیں تو یہ شکایت ہے کہ وہ کوئی نہیں ایسا ہے کہ بھئی وہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو آتے ہیں, اور کچھ بچے جو بڑی تعداد جو ہے آن لائن وہ اپنا جو ہے نا اپنا جلوہ دکھا کے گم ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ہے 100% تو نہیں ہے. نہیں, 100% نہیں ہے. بعض مائیں ہیں جو بالکل بہت محنت کے ساتھ ایک ایک اسائنمنٹ کروا رہی ہوتی ہیں, اور جس دن آپ نے ذرا سی چوک کی نا, یہی جو بہت محنتی اماں ہیں ان کی طرف سے ہی پھر پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے چوک کر دی تھی. لیکن بہرحال ایک مشکل ہے, مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارا کلچر جو ہے نا کچھ اس طرح کے ہم رات بھر جاگتے ہیں, اور پھر سحری کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر ہم سو جاتے ہیں. جب سوتے ہوئے اب 1-2 گھنٹے کے بعد ہی آپ بچے کو اٹھاؤ کہ تمہاری آن لائن کلاس چل رہی ہے, تو پھر اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ شیڈیول ایک بنا لیں اپنا, سونے کا, اٹھنے کا, جاگنے کا, اور اپنا روزہ رکھنے کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی ہوں گی کہ بھئی رات کو جلدی سو جائیں؟ اب یہ تراویح وغیرہ پڑھ گئی, یہ لوگ جو ہے پھر اب رات ہی میں جو ہے جاگنا سیکھا ہے لوگوں نے, بچے خاص کر. اگرچہ آپ عبادت کرتے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے, لیکن عبادت نہیں کر رہے, اور آپ جو ہے نا موبائل سیٹ لے کر بیٹھے ہیں, اور اس میں آپ گیم بھی کھیل رہے ہیں, آپ ٹی وی میں کچھ فلم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ گپے بھی لڑا رہے ہیں, آپ مونگ پھلیاں بیٹھ کے وہ کھا رہے ہیں, اور جو ہے نا باہر سے پیزا منگوا کے کھا رہے, اس طرح آپ اپنا ٹائم جو ہے نا پاس کر رہے ہیں. تو یہ تو خیر غلط ہے نا, یہ تو غلط ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ جو اس وقت گاڑی میں ہمیں سن رہے ہیں, ایسے بچے جو ماشاءاللہ جوان ہیں, صحیح, ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ کو سمجھایا جائے. دیکھیں آپ کی ابھی اس وقت جو ہے نا ٹین ایج جو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کو کیوں اتنا یقین ہے کہ بھئی یہ سارے بچے جو ہے بھی گاڑی میں ہوں گے, نکل پڑے ہوں گے نماز وغیرہ کے لیے؟ چونکہ یہ اکثر جو سنتی ہے گاڑی میں سنتی ہے, اوکے, اس لیے تو جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ بھئی آپ خود اپنا یہ کریں, اور یہ جو ہے نا اب آپ سے آپ کا اپنا سوال کیا جائے گا. آپ کے والدین نے جتنا کر لیا وہ کر لیا, اب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا انہیں لگتا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ ہم جو ہے اسکول میں سن کے تھکے تھے اور اب یہاں بھی سنا رہے ہیں, لیکن دس از دا فیکٹ. ہم اس کے علاوہ اور کوئی بات تو کر نہیں سکتے کہ بھئی آپ نہ کریں اور اگنور کریں. تو سائن پروگرام رمضان ایک مہمان اور فرزانہ جی کے آنے کے بعد جو ہے ایک ڈسکشن, اور بہت ہی مفید ڈسکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی آپ نے ہماری طرف توجہ دلائی کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے, معلومات حاصل کرنی چاہیے. مجھے کچھ اور ہی ڈیٹ نظر آ رہی ہے, اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی ڈیٹ جو ہے نا, تو پھر ہمیں جو ہے آج سر بھائی سے بات کرنی ہے. ہاں آج, اور اسی آپ جو ہے نا ضرور پوچھیے گا, کیونکہ ہمیں ذکر چھیڑ دیا ہے تو نہیں مجھے بھی چاہیے کہ مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے. بالکل.
ہے نا. تو ہم جو ہے ضرور معلوم کریں گے, ویسے بھی پوچھ لیں گے, اور مختلف جو سورسز ہیں خاص کر بکس, تو بکس ایک سورس ایسا ہے فضانہ جس سے ہم ابھی دور ہونے لگے ہیں. کیا کریں, اب بچوں کی جو ہاتھوں کی جو لکھائی ہے نا وہ بھی مجھے خطرے میں آ رہی ہے, نظر کے وہ لکھتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ سارے کام تو جو ہے نا وہ ٹائپ کر لیتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, ٹائپنگ کی طرف اتنی توجہ ہو گئی کہ لکھائی کا کیا ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ بھائی ٹائپنگ آ جائے, کیا وہ جتنے بھی جو ایگزام ہیں چھوٹے موٹے ڈپلوما وغیرہ جو ہو رہے ہیں وہ سارے اسی طرح کمپیوٹر پہ ہو رہے ہیں, وہ ٹائپ کر دیتے ہیں, جہاں ان کو پیپر اور کاغذ پکڑا دیا جائے تو وہ پھر ہکا بکا رہ جاتے ہیں. لیکن بچوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کیوں آئیں گی ہماری لائف میں, نا یہ تو بس جا رہی ہیں. اب دیکھیں پہلے تختیاں تھیں, ٹھیک ہے, پتے تھے, پتوں پر لکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کاغذ تو بعد میں ایجاد ہوا تو وہ بھی تو دور تھا, وہ چلا گیا نا, تو اس کی جگہ اور نئی چیزیں آ گئی. اب یہ دور چلے گا, کسی وقت اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بھائی کسی وقت نا کتاب ہوا کرتی تھی, ایک کاپی ہوا کرتی تھی, وہ جو طالب علم تھے وہ کاپی پر لکھا کرتے تھے, قلم ہوا کرتا تھا. ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے سائنس اتنا ترقی کر جائے گی, ادھر بندے نے کچھ سوچا نہیں اور وہ سامنے اسکرین پر نظر آ گیا کہ بھئی یہ سب یہ سوچ رہا ہے. اور یہ اسکرین جو ورک کرے گا, یہ جو ہے توانائی کی, انرجی کی, آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے اس کی وجہ سے. اور کسی دن انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں, پھر آپ کے ہاتھ سے فون جو ہے نیچے آ جائے گا, بھئی آپ رکھ دیں گی بازو. سامعین, اس پروگرام میں خاص کر ہم جس مہینے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ ہے رمضان, اور رمضان میں جو خاص باتیں ابھی اس وقت ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک ہے سحری. تو آج بھی چونکہ فرزانہ جی ساتھ ہیں تو میں اس موقع کو نہیں گنوانا چاہوں گی, اور ہم جاننا چاہیں گے کہ بھئی یہ جو سحری کا ان کا انداز ہے. جیسے میں یہاں دیکھ رہی ہوں عرب نیوز ویب سائٹ سے یہ ایک آرٹیکل جس میں بتا رہے ہیں کہ بھئی 6 ایسے سیٹسفائنگ سحور فوڈ ہیں جو آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو اب مجھے ان کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی جھجک اس لیے ہو رہی کہ یہ تو بنا یہاں دیکھے بول دیں گی, ساری چیزیں بتا دیں گی, تو ابھی بتانا مت, کہہ مت دینا. یہ میں جو اتنی محنت کر رہی ہوں کچھ کرنے دینا. آپ تو یوں بنا دیکھے کہہ دیتی ہیں. آپ کو تو میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. نہیں, خاموش ہو کے بھی نہ بیٹھیں, پھر اب بولیں لیکن یہ نہ بولیں. اوکے. تو یہ آرٹیکل ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس یہ جو ہے اگر سحور میں آپ لیتے ہیں تو آئیڈیل آپ کی جو ہے غذا ہے. اب یہ فروٹس اور ویجیٹیبلس کیا کریں, بس ایسے ہی کٹ کر کے کھا. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں, کہا تھا چپ کر کے بیٹھ جانا, کچھ بولا نہیں. بس میں کہا تھا کہ بولنا بھی ہے. میں نہیں جانتی, آپ بتاؤ. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیشیس بھی ہے اور جو ہے ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے بھی پورا دن آپ کو جو ہے ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے یہ, یعنی کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا. تو گڈ سورس آف انرجی. دین پروٹین کی طرف آ جائیں تو چیز ہے, لبنا ہے, ایگس, اور جو ہے فاوا بینس کے یہاں پر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں اور ڈیلے اور ہنگر پینگس تھرو آؤٹ دا ڈے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اگر لیتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس میں سے یہ جو ہے یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس یہ بنے ہوتے ہیں سمپل شوگر سے, اور یہ ہول گرین بریڈ اور سیریلس میں پائے جاتے ہیں. صحیح. اب اتنی توجہ کے ساتھ یہاں میں تھوڑی جہاں میں فیل ہوں نا وہاں پہ میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی اتنا سارا کون کرے. تو پانی کا البتہ ذکر ہے, اور یہ میں ایگری کروں گی کہ پانی جو ہے یہ ایک ساتھ ہم 15 منٹ میں نہیں پی سکتے. اس کے لیے نا فرزانہ جی تھوڑا جلدی اٹھنا پڑتا ہے. یہ جو آپ اتنی دیر سے جا کر سو جاتی ہے نا, خدا کو معلوم, میں تو اتنا کم سوتی ہوں کہ مجھے خود بھی رحم آنے لگا ہے. یہاں سے تو اتنی دیر سے جاتی ہیں. دیکھیے نا, میں اتنی دیر سے جاتی ہوں, پھر میں اور پورا راستہ پانی نہیں پیتی ہیں آپ, گاڑی میں پانی کو ہاتھ لگاتی ہیں. کم پیتی ہیں. دوسروں کو اتنا کہتے ہیں, بچوں کو ڈانٹ کے دل چاہتا ہے مشکیزہ ان کے نا پیٹ پہ لاد دیا جائے, اور خود نہیں پیتے. تو یہی تو ہمارے اندر خوبی ہے, ہم دوسروں کو جو ہے نا نصیحتیں کرتے ہیں, خود میاں فضیلت ہوتے ہیں. میں تو بنا پانی جو ہے کار میں قدم نہیں رکھتی. پانی ہو اور ہر تھوڑی دیر میں جو ہے ایک گھٹ پینا ہے, اور کبھی کبھی تو زیادہ بھی پی لینا ہے. تو آپ لے جائیں آج سے, ابھی آپ جاتے ہیں پانی کا بوتل لے جائیں گے اپنے ساتھ, جو ڈسپنسر لگا ہوا اوپر سے اٹھا لو. تو پورا نہ اٹھائے نا, اس پینے کے لیے آپ کو پرابلم بھی ہو جائے گی. میں آئی ول میک شیور کہ آپ کی گاڑی میں جو ہے پانی ہو جائے.
اور آپ کو یہ یقینی بنا جائے گا نہیں. سامعین اس بات کا ہم جو ہے ان کے ساتھ وعدہ لے کر چھوڑیں گے کہ بھئی ورنہ ان کو نا اسی اسٹوڈیو میں بٹھائے رکھیں گے. ہے کس کی مجال جو مجھ کو اسٹوڈیو میں بٹھایا کے. اچھا دیکھیں کون آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گلزار بٹ بات کر رہا ہوں جی محترمہ. جی جناب خوش آمدید. ہماری محترمہ فرزانہ صفدر کو بھی سلام. ساتھ وہی ہے محل ہے. جی جی ہاں بالکل وہی. جی جی کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیں رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھے الحمدللہ. ہاں اچھا اللہ خیر کرے سب کی انشاءاللہ. آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور جو ہے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ بس یہی سب کو سلام میں بول رہے ہیں بس, اور تو کوئی میں خاص بات نہیں ہے. جی میں ابھی شروع کیا نا پروگرام سنا نا, پہلے میں نہیں سنا, بس ابھی کچھ 2 منٹ ہو گئے 3 بس. جی جی جناب. تو پانی کا موضوع تھا آپ کا, تو پانی تو بالکل محترمہ جی سب سے پہلے ہوتا ہے نا. خاص کر سحری میں ہم بات کر رہے تھے کہ سحور میں جو ہے پانی کو آپ نے جو ہے میک شور کرنا ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ لے سکیں سحری میں. نہیں پانی تو بالکل, ہم رات کافی دیر تک جاگتا ہوں میں, تو پانی تو لازمی میں پیتا رہتا ہوں, 7 بوتلیں رکھی ہوں آپ نے. بالکل انشاءاللہ. پانی جب تک پورا نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا آدمی کا. جی چلیں آپ نے جو ہے روٹی بغیر تو بھوک برداشت کر لیتا, لیکن پیاس تھوڑی مشکل ہو جاتی. اور وہ جو ہے ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ جو ہے پرابلم کرتا ہے, ورنہ وہ پرابلم کرتی ہے نا, بھوک کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے محترمہ جی. بہت شکریہ جناب آپ نے. جی بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. سب کو سلام جتنے بھی ہیں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اور یہاں جس انداز سے بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ بھئی آپ جو ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ پانی کی سپ لے رہے ہوں مسلسل, اور اوور نائٹ جو ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ جاگ رہے ہوں تو ساتھ میں جو ہے پانی کو جو ہے ضرور تھوڑا تھوڑا جو ہے لیتے رہیں. اور یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ بھئی آپ سالٹی فوڈز نہ استعمال کریں سحر میں, جیسے کہ پکلز ہو گئے. آلیوز کا ذکر آ رہا ہے کہ بھئی آلیوز بھی سحری میں نہ استعمال کریں. اس کے علاوہ سالٹڈ نٹس ہیں اور کین فوڈ ہے, یہ جو ہے ہم نہیں لیں گے, نہ تو سحری میں اور نہ ہی افطار میں. البتہ جو ہے بعد میں جب ہم ڈیلی روٹین میں آتے ہیں تو پھر آلیوز وغیرہ وہ اچھی ایک غذا ہیں. جی آپ کا کیا موڈ ہے کہ یہ جو ایک آلویز بھی دیر کر کے مہنزن کی ایک جو انہوں نے گایا ہے اچھا سا اس میں میسج ہے, سنتے ہیں یا پھر بات کر لیں؟ میں خالی میسج سنتے ہیں, مجھے بہت پسند ہے. اللہ اکبر. اور اللہ اکبر اس میں جو ہے بڑے معنی چھپے ہوئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو کتنی جو پرابلمس ہیں اور ٹینشن ہے وہ یوں کر کے بھاگ جاتی ہیں, اور اس کا جو احساس ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ بھئی نو ٹینشن, مسئلے تو ہے نہیں کیونکہ اللہ بڑا ہے. جی فرزانہ جی. بس اب آپ چپ بیٹھتی ہیں نا, آپ خاموش ہوتی ہے نا, تو لگتا ہے کہ یہ کیوں خاموش ہے. نہیں میں آپ کی بات کو بڑے سن رہی تھی, بہت پیار سے سن رہی تھی. شکریہ. بات ہے اور ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم سب کو پتہ ہے, بچپن سے ہمارے ماں باپ نے, استادوں نے ہمیں سکھائی ہوئی, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے, ریوائز کرتے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے, یہ اس کا تقاضا ہے. جیسے کہ یہ جو توبہ کے بارے میں کتنا ہمیں بچپن سے اس کے بارے میں پتا ہے کہ بھئی توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور یہ انبیاء کا جو ہے طریقہ ہے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے استغفار کرنے پر کتنی آپ نے جو ہے توجہ دلائی ہے. بہت بڑی نعمت بھی ہے. جی اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے. اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. کیا بات. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور معاف. اور وہ جو ندامت کے آنسو ہمارے جو تنہائی میں بہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہے. اس کی تو تمنا کرنا چاہیے کہ کبھی ہم بھی دل سے اس طرح سے چھپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا آنسو بہائیں, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ سب کو نہیں میسر آتی. اور جس طرح آپ اس کو اس میں ڈوب کر بات کر رہی ہیں نا, وہ پھر ہمارے دل کو چھو لیتا ہے. ابھی جب میں آ رہی تھی تو وہ جو ایک نعت لگی ہوئی تھی کہ نماز میں بھی وہ جو آواز دے, تو اب میں مطلب بھیگی ہوئی آنکھوں سے آئی ہوں, سنتی رہی اس کی آواز بھی, کیونکہ آپ نے اس پر توجہ دی. ورنہ ہم چیزیں سنتے ہیں, کبھی توجہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی.
اور یہاں اور یہ جو جناب جاسم حداد جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہی از اے ویری نائس گائے, گڈ مین. اس کو میں ایسے الفاظ کہوں کہ وہ بھی سمجھے. اور یہ ہمارے ٹیکنیشینس ہیں جاسم الحداد, اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہت اچھا لڑکا ہے اور رسپیکٹ کرتا ہے, اور اکثر کہتا رہتا ہے کہ میرا نام لو. آج مجھے موقع ملا اور ہم جو ہے اپنے شو دینے میں لگ جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. تو شیشے کے اس پار وہ کھڑا ہوا اور بہت خوش ہو رہا ہے, سب کو ٹاٹا کر رہا ہے کہ جاسم الحداد. کبھی کبھی تو میں نا وائنڈ اپ کر دیتی ہوں, پھر یہ پوچھتے ہیں میرا نام لیا, اور میں نے دوبارہ کہنا ہے کہ اچھا ہونا میں نے آج نام لے لیا, تو خوش ہو گیا. جی تو سامعین, آج جو ہے ہم اس حلقے سے یہی میسج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ودا لیں گے کہ بھئی جب انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر ندامت اور پشیمان ہو کر خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا, تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ گناہ کے بعد وہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے. تو وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, تو وہ معاف کر دیتا ہے. تو کس بات کا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے جھک جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں دے. آمین. تو آج کے اس حلقے سے ہم فرزانہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, جاسم حداد کا نام لیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.